अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और ये प्रोग्राम पीर से लेकर जुमे तक इसी वक्त हुआ करता है और 8 बजे से 9 बजे के दरमियान लाइव कॉलों का सिलसिला जारी होता है। जैसा कि इससे ब्रेक से पहले जो सवाल का जवाब दिया जा रहा था वो ये था कि वज़ू करते वक्त वो हमारी एक बहन ने मसला पूछा है कि वो चक्कर आ जाते हैं और बार बार पैर धो नहीं सकती। देखिए, वज़ू में पैर का धोना फ़र्ज़ है। कुरान करीम की आयत सूरह माइदा की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। पैरों का धोना कुरान से साबित है। इस वजह से अगर आप पैर को नहीं धोती हैं तो आपका वज़ू कंप्लीट नहीं होगा। जब वज़ू कंप्लीट नहीं होगा तो नमाज भी अदा नहीं होगी। हाँ, एक गुंजाइश है आपके लिए, वो ये कि लेदर सॉक्स जो होता है या आजकल सील सॉक्स भी आते हैं, सील स्किन से बने हुए सॉक्स, वो अगर आप पहन लेती हैं तो वज़ू करने के बाद फजर में अगर आपने पहन लिए वज़ू करने के बाद तो बाकी आप जब से आपका वज़ू टूटा है वहाँ से 24 घंटे तक सिर्फ़ उसको मसाह कर लें, फिर पैर धोने की ज़रूरत नहीं। और मसाह भी सिर्फ़ 3 उंगलियों को भिगोकर आप अपने पैर पर खींच ले, काफ़ी है। तो आप लेदर सॉक्स का इस्तेमाल करें ताकि आपका वज़ू भी सही हो। जब वज़ू सही होगा तो नमाज भी सही होगी। दूसरा जो आपने मसला पूछा है, शौहर के वफ़ात के मौके पर जो इद्दत है वो उम्र के साथ क़ैद नहीं। कुरान मजीद की आयत है सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजा यतरब्बस्ना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा। जिन औरतों के शौहर मर जाएं वो औरतें बैठी रहें, इंतज़ार करती रहें 4 महीने 10 दिन। अब इसमें उम्र की कोई क़ैद नहीं है, चाहे नौजवान औरत हो चाहे बूढ़ी औरत हो, उसको 4 महीने 10 दिन सोग करना है। सोग करने का मतलब अपने घर में रहे, बेज़रूरत शदीदा, बग़ैर ज़रूरत शदीदा घर से बाहर न निकले और सादा कपड़े पहने, कोई ज़ेवर वग़ैरह इस्तेमाल न करे और सादगी के साथ रहे, इसलिए कि उसके शरीक हयात का इंतकाल हो गया है, ज़िंदगी का जो साथी था उसका इंतकाल हो गया है, इस वजह से। उसके बाद हमारे एक बहन ने पूछा है कि ड्राइविंग टेस्ट की आसानी के लिए कोई अमल बताएं। ड्राइविंग टेस्ट की आसानी के लिए एक अमल लिख लें आप, सूरह बकरा की आखिरी आयत ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 154 154 नंबर की आयत और सूरह अलम नशरह लका सदरक, ये 3 चीज़ें पढ़कर जाएँ, इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल होगी। एक और कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। दूसरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? जी सब खैरियत। मैंने आपसे ये एक सवाल पूछना है जी जी कि मैं सुबह फजर के साथ 2 नफल पढ़ती हूँ हाजत की नियत से। फजर से पहले या फजर के बाद? जी, फजर से पहले या फजर के बाद? फजर पढ़ के उसके साथ ही 2 नफल पढ़ती हूँ ना, सुन्नत और फर्द के बाद 2 नफल पढ़ती हूँ हाजत की नियत से। ठीक है। और 2 ऐसे ही इशा के साथ बाद में शुक्राने की नियत से पढ़ती हूँ। क्या ये ठीक है? ठीक है, बता दें इंशाअल्लाह। और रेगुलर बेसिस पे पढ़ती हूँ, मतलब ये भी ठीक है या नहीं है? जी, ये भी बता दें इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। क्वेश्चन, आप टीवी आवाज़ बंद कर दें। तो दूसरा जो मसला था उनका कि उनकी बेटी को अल्लाह ताला ने औलाद अता फ़रमाई है और मज़ीद औलाद के लिए दुआ कर रहे हैं। तो सूरह आले इमरान में तीसरे रुकू में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की जो दुआ है, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, इसको रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला और मज़ीद औलाद से नवाजेगा। और साथ ही साथ अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, इसको कसरत से पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा खुला पढ़ती रहें, चाहे दिन में 1000 2000 जितनी मरतबा पढ़ सके पढ़ती रहें। उसके बाद हमारी एक बहन ने जो पूछा था हदीस के बारे में कि हदीस सदियों के बाद जमा की गई है, इसके बारे में जो सवाल था, एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप?
Alhamdulillah. جی فرمائیے. I wanted to ask about the dream meaning. ڈریم میننگ آن وینسڈے اونلی پلیز. Wednesday only. اور ایک کال لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. قاری صاحب آپ سے بات کرنی تھی کہ جو وطر کی دوا نہ آتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے وطر کی. ہاں جی وطر میں دوا کی پرابلم نہیں آ رہی. تو دوسری بات جو پیٹ پر سوتے ہیں ایسے پیٹ پر سوتے ہیں جی تو اس کے بارے میں پتہ کرنا تھا کہ وہ ٹھیک ہے وہ بھی بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی مہربانی شکریہ. السلام علیکم. حدیث کے بارے میں جو سوال ہے دیکھیے فتنے جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک ہوتا ہے دنیاوی فتنہ اور ایک ہوتا ہے دینی فتنہ. دنیاوی فتنے میں کیا ہوگا؟ کچھ فساد ہوا، رائٹ ہوا، کسی کو آگ لگا دی، کسی کو جلا دیا، کسی کو قتل کر دیا، یعنی اس کا تعلق مال سے ہے یا جسم سے ہے. لیکن دینی فتنہ ایسا ہے جو آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. آپ کے ذہن میں شک اور شبہ پیدا کیے جاتے ہیں اور آپ کے ذہن میں جو عقیدے ہیں اس عقیدوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، بنیادوں کو ہلا دیا جاتا ہے. یہ فتنے اس جسمانی فتنے سے زیادہ خطرناک ہے کہ مال کا چلا جانا یہ آسان ہے اور جان کا چلا جانا یہ بھی آسان ہے، لیکن دین اور ایمان کا نکل جانا یہ بہت سخت ہے. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ جی میرا نام یوسف ہے. جی جی فرمائیے. یہ مولانا جو ان کا کیا نام ہے جی؟ یہ اقرا پہ بھی ہے. میرا نام پوچھ رہے ہیں آپ؟ مفتی محمد اشفاق ہے میرا نام. مفتی محمد اشفاق. جی اور یہ جو ہے ٹی وی پہ ہے ابھی ہے. جی 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 فرمائیے. جی وہ ہماری ایک کزن تھی تو انہوں نے غصے میں آ کے وائف سے کہہ دیا تھا طلاق کیسے کر کے نا 3 مرتبہ. جی تو اس نے انہوں نے وہ ای میل کیا تھا. ہے جی. اچھا. تو وائف پھر اس کی پھر ناراض ہو گئی. پھر 1.5 سال تک ابھی تک بھی وہ ایسے قصہ چلتا ہے. وہ نہیں مانتی. اس نے کافی اپالوجائز بھی کیا ہے. یہ بھی بولتی ہے نہیں وہ ایسے کر کے مسئلہ ان کا چل رہا ہے. تو اس نے جو ای میل کیا تھا اس کو اقرار ہے کہ میں نے بھیجا تھا یہ ای میل؟ ہاں جی اس نے بولا تھا کام میں بھیجا تھا. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں اس کا جواب. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. مفتی صاحب جی فرمائیے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی کسی کے پاؤں کے اندر میں پرابلم ہو اور وہ نماز چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے نا؟ کس پر؟ چیئر پر بیٹھ کے. چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو چیئر پہ کیسے پریکٹیکل آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ کیسے رکوع کرنا ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں پلیز. السلام علیکم. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے آپ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. جی فرمائیے. جی میں سوال یہ کیا سوال ہے؟ جی سوال یہ ہے کہ وہ دعا کرانی ہے کوئی بچوں کے رشتے کے لیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ کرتے ہیں اور دعا بھی بتا دیتے ہیں آپ کو پڑھنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو حدیث کے بارے میں جو ذکر چل رہا تھا کہ فتنے 2 قسم کے ہیں. ایک دنیاوی فتنہ ہے اور ایک دینی فتنہ ہے. دنیاوی فتنے میں مال کا نقصان ہوگا یا جان کا نقصان ہوگا وہ برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن دینی فتنہ برداشت نہیں کیا جا سکتا. دینی فتنوں میں سے ایک فتنہ جو ابھی چل رہا ہے وہ ہے انکار حدیث کا فتنہ. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث بعد میں لکھی گئی، جتنا حدیث کا ذخیرہ ہے اس پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس طرح کی باتیں کرنے والے دراصل ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، مومنوں کو ایمانیات سے الگ کر رہے ہیں. سادہ سمپل مثال آپ کو میں دے دوں. قرآن مجید میں نماز کا تذکرہ کتنی جگہ پر ہے؟ 80 سے زیادہ جگہ پر تو زکوٰۃ کے ساتھ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. اس طرح کی آیتیں آپ کو 80 سے زیادہ ملیں. اور صرف نماز کا الگ سے تذکرہ بھی بہت جگہوں پر ہے. بھلا بتلائیے نماز پڑھیں گے کیسے؟ قرآن میں کہیں ثابت کر کے بتائیں آپ.
یہ جو 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں فجر کی، اس میں ہر رکعت میں کھڑے رہنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، پھر 2 سجدے کرنا، اس کو آپ قرآن میں کہاں ثابت کر سکیں گے؟ ظہر کی 4 رکعت کہاں ہیں قرآن میں؟ مغرب کی 3 رکعت کہاں ہیں قرآن میں؟ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ۔ فرمائیے۔ میرا سوال ہے، یہاں پر جو مکان لیتے ہیں، جیسے بینک سے لون لیتے ہیں، جی اگر کوئی نہ ذریعہ ہو تو وہ کیا لے سکتے ہیں؟ کئی علماء کرام سے سنا ہے کہ ادھر مجبوری آپ غیر مسلم سے لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ اس طرح کے۔ اور ایک سوال اور عبد الوہاب صاحب، مفتی عبد الوہاب صاحب، وہ خیریت سے؟ یہ ہم ابھی اس وقت آپ جو سن رہے ہیں مفتی محمد اشفاق کو سن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے آپ؟ جی خیریت سے۔ ابھی وہ آپ نے دعا بتائی تھی ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے، ایک سورۃ بقرہ کی آخری آیت 154 کی کون سی آیت تھی؟ سورہ آل عمران کی آیت ہے، وہ 4تھے پارے میں۔ آل عمران کی؟ جی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ تو اگر نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے تو اس کا مطلب حدیث سے وہ پتہ چلے گا۔ زکوٰۃ کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی جگہ ہے، فرض ہے، اس کے بغیر کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ جو مالدار زکوٰۃ نہ دے اس کو ہم مومن نہیں کہہ سکتے۔ زکوٰۃ کتنی دی جائے گی؟ حدیث میں قرآن سے ثابت کر کے بتاؤ۔ کہیں نہیں ہے قرآن میں کہ زکوٰۃ کی لمٹ کیا ہے، کتنے مال پر کتنی زکوٰۃ دی جائے گی، کتنے سونے پر، کتنے چاندی پر، کتنے جانور پر، کتنے، کہیں بھی زکوٰۃ کا تذکرہ قرآن میں نہیں، مقدار کا تذکرہ قرآن میں نہیں۔ یہ جو بیسک ہے، بنیادی چیزیں ہیں جس کے بغیر روزمرہ کی زندگی نہیں گزاری جا سکتی، یہ کہاں ملے گا آپ کو؟ حدیث میں ملے گا۔ یاد رکھیے، جس طرح ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ بھی کافی ہے لیکن اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، اس طرح ہدایت کے لیے کلام اللہ بھی کافی تھا لیکن پھر بھی حدیث موجود ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا تم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور جس سے روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا تم کو حکم دے رہے ہیں اس پر مضبوطی سے عمل کرو۔ یہ حدیث نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے فیصلے میں حاکم نہ بنائیں، یعنی آپ کے حکم کو منظور کریں، ایکسیپٹ کر لیں اور قبول کریں، تب جا کر یہ مومن ہوں گے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا ہے؟ حدیث۔ اور وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے تاکہ وہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بول رہے ہیں وہ کیا ہے؟ سورہ نجم میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی خواہش سے کوئی کلام نہیں کرتے، وحی آتی ہے بولتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسے واقعات ہوئے، سوال کرنے والوں نے سوال کیا، آپ نے خاموشی اختیار کی، جب اللہ کی طرف سے جواب آیا تب جواب دیا گیا۔ سورہ کہف کے نزول میں جو سوال شان نزول ہے، 3 سوال کیے گئے تھے، 15 دن تک جواب نہیں آیا، 15 دن تک آپ خاموش رہے۔ آپ سوچئے کہ جب اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے تبھی جواب دیا جا رہا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں حدیث، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی، قرآن کے معانی کی بھی اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اور قرآن کے معانی کیا ہیں؟ حدیث ہیں۔ یہ کہنا کہ حدیث صدیوں کے بعد لکھی گئی، یہ غلط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں الصحیفۃ الصادقہ، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثوں کو لکھتے تھے، وہ موجود ہے۔ ایک مرتبہ جس وقت یہ لکھا کرتے تھے، کسی ساتھی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہو، کبھی خوشی میں ہو، کچھ بول دیں، آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، اس لیے ریکارڈ نہ کیا کریں۔ تو انہوں نے ریکارڈ کرنا چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا کیا بات ہے، پہلے تم کچھ لکھتے تھے اب نہیں لکھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں ساتھی نے اس طرح پر کہا اس لیے میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا لکھو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے،
اس زبان سے وہی نکلتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ تو یہ لکھا گیا اور اس وقت بھی موجود تھا لکھا ہوا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ یہ اور بات ہے کہ ترتیب کے ساتھ کہ بھئی یہ کتاب الایمان ہے، یہ نماز کا بیان، یہ روزے کے بیان، یہ حدیث زکوٰۃ، یہ ترتیب سے بعد میں لکھی گئی، لیکن لکھی ہوئی اس زمانے میں موجود تھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور ایک کتاب موجود ہے۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ کی 4000 سے زیادہ حدیثیں ہیں۔ آپ دیکھیں یہ سب پہلے سے موجود ہے۔ تو یہ کہنا کہ حدیث اس زمانے میں نہیں تھی بعد میں لکھی گئی، یہ ایمان کو بگاڑنے والی چیز ہے۔ علماء سے آپ کا رابطہ رہے، علماء سے تعلق قائم رکھیں، اور یہ منکرین حدیث جو ہیں یہ ایمان کو کھوکھلا کر دینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے، سوال کا آپ کا حصہ ہے کہ قبر میں جب دفن کیا جاتا ہے تو کوئی عذاب وغیرہ نہیں ہوتا۔ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ فرعونیوں کو جب غرق کیا گیا، جب موسیٰ علیہ السلام جگہ پار ہو گئے دریا سے اور فرعونیوں کو غرق کیا گیا، ان سے کہا گیا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح اور شام ان کے سامنے جہنم کی آگ پیش کی جاتی ہے۔ اور آگے قیامت کا تذکرہ ہے، ابھی قیامت کا تذکرہ نہیں آیا، قیامت آگے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَأَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، جب قیامت قائم ہوگی اس وقت کہا جائے گا اے فرعونیوں سخت عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ قیامت سے پہلے جہنم کا دکھلانا روزانہ یہ کیا ہے؟ یہ قبر کا عذاب ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مکاشفہ ہو گیا، آپ نے دیکھا 2 قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو غیبت کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور اس کو پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ حدیث کو ایک طرف کر دیں تو پھر اس کے بعد جو انسان چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ قرآن سے کوئی یہ ثابت کریں، یہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور، ورنہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ خانہ کعبہ پر قرآن کو نازل کر دیتے کہ اے مومنو اس پر ایمان لے آؤ اور اس پر عمل کر لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیوں مبعوث فرمایا؟ اس لیے کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ ہمارے لیے نمونہ ہے، نمونہ عمل ہے۔ تیسرا جو آپ کا ایک سوال تھا کہ 2 رکعت پر 3 رکعت کی نماز تھی اور 2 رکعت پر قاعدہ نہیں کیا اور کھڑے ہو گئے، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو آخر میں سجدہ سہو کر لینا چاہیے، نماز ادا ہو جائے گی۔ اور پھر آپ نے جو دعا کے بارے میں بتایا وہ میں نے بھی ذکر کر دیا کہ مستجاب الدعوات ہو جائے انسان۔ And some kids ask about following. دیکھیے have you ever seen the Christian in the عید نماز؟ عید کی نماز کے موقع پہ وہ لوگ شامل نہیں ہوتے، پھر ہم ان کے تہوار میں کیوں شامل ہوں؟ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیلیبریشن دیے ہوئے ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ خوشیوں کے دن ہیں، اس دن سیلیبریشن کی جاتی ہے، باقی ہم دوسروں کے تہوار میں شرکت کیوں کریں؟ اس لیے you are not allowed to do that۔ پھر ایک سوال تھا کہ فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھتی ہیں اور عشاء کے بعد شکرانے کے طور پر 2 رکعت پڑھتی ہیں۔ فجر کی نماز کے ساتھ صرف جو 2 رکعت سنت ہے، سنت موقدہ، بس وہی پڑھی جائے، اس کے علاوہ کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ ہاں عشاء کے بعد آپ شکرانے کے طور پر 2 رکعت جو پڑھتی ہیں وہ اچھا ہے، پڑھتی رہیں، روزانہ بھی پابندی سے پڑھ سکتی ہے یہ نماز۔ وتر کی نماز کے اندر دعائے قنوت اگر یاد نہ ہو، یہ مسئلہ پوچھا گیا، تو اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھتے رہیں، اور کوشش کریں کہ وہ دعا بھی آہستہ آہستہ یاد کر لیں۔ اس کے بعد یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ پیٹ کے بل سونا، حدیث میں اس کو شیطان کا سونا کہا گیا کہ پیٹ زمین پر ہو، الٹا آدمی سوئے، یہ سونے کی جو پوزیشن ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا، اور میڈیکل کے اعتبار سے، طبی اعتبار سے بھی یہ سونے کی پوزیشن انسان کو بیمار کر دیتی ہے، نقصان دہ ہے اس کے لیے۔ پھر جو آپ نے یوسف بھائی نے سوال کیا ہے کہ 3 طلاق کے بارے میں، دیکھیے اگر شوہر نے ای میل کیا ہے اور اس کو اقرار ہے کہ میں نے یہ ای میل کیا ہے، تو اس میں اگر 3 مرتبہ لکھا ہے تو 3 ہی طلاق واقع ہو گئی، اب یہ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 ایک ہو گئی، یہ اسی طرح ہے جس طرح عیسائی کہتے ہیں کہ 3 مل کر ایک خدا بن رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں 3 واقع ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ نے 3 کو 3 نافذ کیا ہے،
اس وجہ سے 3 طلاق واقع ہو گئی۔ پھر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے طریقے کے بارے میں پوچھا گیا۔ وہ لوگ پہلے تو ایک مسئلے کو سمجھ لیں کہ قیام جو ہے کھڑا رہنا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص اس فرض کو ادا نہیں کر سکتا کیونکہ کھڑا رہنا مشکل ہے اس کے لیے، تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھے، رکوع سجدہ ادا کرے، کیونکہ رکوع سجدہ بھی کرنا ہے اس کو۔ لیکن اگر کوئی شخص رکوع سجدے میں جو بینڈ ہونا ہے، یہ واپس آنا ہے بیٹھنے کی کیفیت میں، یہ بھی اس کے لیے مشکل ہے، یا کھڑے رہ کر نماز پڑھنا بھی مشکل ہے اور بیٹھ کر نماز پڑھنا بھی مشکل ہے، تو پھر اس کے لیے چیئر پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ کوشش کرے کہ پہلی رکعت میں یا جب بھی کھڑا رہ سکے کھڑے رہ کر نماز شروع کرے اور بعد میں پھر بیٹھ جائے۔ اور اس بیٹھنے میں یہ ہوگا کہ جو قیام ہے وہ تو اسی طرح نارمل انداز میں کرے گا۔ اس کے بعد جب رکوع کرے تو اللہ اکبر کہہ کر تھوڑا جھکے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر اسٹریٹ ہو جائے سیدھے، پھر سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھک جائے، بس اتنا کافی ہے۔ یعنی رکوع کے لیے کم جھکنا، سجدے کے لیے زیادہ جھکنا، یہ یاد رکھیں آپ۔ تھوڑا سا اشارہ بھی کر لیا آپ نے رکوع کے لیے اور اس سے زیادہ جھک گئے آپ سجدے کے لیے، کافی ہے۔ اس کے بعد بچوں کے لیے دعا وغیرہ کا تذکرہ آیا ہے، اور مکان کے لیے مورگیج کا جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے، دیکھیے سودی جو قرضہ دیا جاتا ہے جس کو مورگیج کہا جاتا ہے، سودی قرضہ جو ہے اگر آپ کے لیے غیر سودی آپشن موجود ہے تو پھر سودی قرضہ نہیں لے سکتے۔ ابھی بھی کچھ ادارے ایسے ہیں جو آپ کو غیر سودی نان انٹرسٹ بیس قرضہ ملتا ہے، اس میں اجارے کی شکل ہے کہ آپ اور وہ جو بینک والے دیتے ہیں آپ دونوں پارٹنر ہوتے ہیں، اور آپ کرایہ بھی دیتے ہیں اس کو، اور کرایہ کے اوپر جو دیتے ہیں وہ آپ کا ری پیمنٹ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی ادارہ موجود ہے جو میری معلومات میں ہے کہ وہ موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے آپ برٹش مورگیج جو حرام ہے، سودی ہے، اس کو نہیں لے سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ایک آیت بتاتا ہوں، اس کو لکھ لیں اور اس کو روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رہنے سہنے کے لیے کوئی اچھا انتظام کر دیں گے۔ 8واں پارہ ہے، سورہ اعراف شروع ہوتی ہے، 10 نمبر کی آیت ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ۔ یہ آیت کو آپ روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مکان کا انتظام کر دیں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو پروگرام، اور اس پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں پیر سے لے کر جمعہ تک روزانہ اسی وقت یہ پروگرام ہوا کرتا ہے۔ شروع میں آدھا گھنٹہ کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، اور آخر میں 1 گھنٹہ آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ ایک سوال رہ گیا تھا وہ بچوں کے رشتوں کے لیے، تو یہ پہلے بتایا تھا کہ رشتے کے لیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41، آیت نمبر 114 اس آیت کو روزانہ 41 ٹائمز پڑھیں، شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھ لیں 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ، اور اس کے بعد دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مناسب رشتے عطا فرمائیں گے۔ اور تلاوت قرآن کو معمول بنا لیں۔ وہ لڑکی یا لڑکا جس کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہیں، سورہ ممتحنہ کو پڑھیں، the 3rd سورت فرام 28 پارہ، 28ویں پارے کی 3ری سورت ہے، اس کو روزانہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے۔ سورہ منافقون کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 3 آیتیں فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تم کو غفلت میں نہ ڈالے تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، یعنی اللہ کی یاد سے یہ 2 چیزیں غفلت میں ڈالنے والی ہیں، دیکھنا تم غافل مت ہو جانا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا کرے گا وہ نقصان میں ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اپنے مال کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن یہ تمنا کرے، رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے مہلت دے دے کہ میں کچھ دن اور زندہ رہوں، فَأَصَّدَّقَ، اور میں صدقہ کروں تاکہ نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کسی کو مہلت نہیں دیں گے جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دی،
حق تعالی شانہ ہم سب کو جن کو اللہ نے مال دیا ہے صحیح طور پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔